तुम्हें चाहने का, हँसाने का, खौफज़दा करने का हर तरह का इख्तियार है मेरे पास। हर तरह से जता चुका था और इसके कि वो इसकी है, जो मर्ज़ी करे। ये हक जताने वाली आदत से तंग थी। यूनी की पार्किंग एरिया में पहुँचते इसने साँस बहाल की। किधर? इसको गाड़ी से निकलता देखकर अपनी तरफ खींचा। हम वजदान, हम गाड़ी में हैं। हर बार की तरह इसे जगह का एहसास दिलवाया। कोई मौका तो छोड़ दिए ये बंदा। गाड़ी में मना है। वजदान ने इसके ब्राउन बाल चेहरे से हटाए थे, जो बेबी पिंक कलर में गुलाबी ही लग रहे थे। मुझे पहले रेंट पे करो। इसकी घबराई शक्ल को देखते कहा, आप मुझसे इसलिए छोड़ने आए ताकि पैसे लें? लम्ब सदमे में थी। ऑफ कोर्स, फ्री में थोड़ी चलो। वाइफ तुम्हारे लिए एक फेवर है। अपना चेहरा इसके करीब करते, इसकी हाथ डालते इसकी तरफ खींचा था। छोड़े, पार्किंग में सब देख रहे हैं। लम्ब इसके खतरनाक इरादे जान चुकी थी। इस सब में और भी कोई गाड़ी के अंदर का माजरा समझने की कोशिश में था। ये गाड़ी तो वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। हालांकि शीशे ऊपर चढ़े थे, मगर फ्रंट से इसकी आंखें मामला समझने की कोशिश में थी। आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। क्या चीज़ हो तुम? गुस्से से सोचा था, और अंदर बैठी इस लड़की के पर भी गुस्सा आया, जो इसके मुताबिक किसी भी अमीरजादे पर अपना आप निछावर कर देती है। इस लड़की की तबीयत साफ करने के लिए वो रुक गई थी। वो इसके सीने से ही लगी थी कि इसके जज्बात से बोझल लेजर अपने वजूद पर गिरती नज़रों की तपिश से वो हिम्मत कहाँ थी। ग्रे आंखों की वो इसकी आंखों में ही झांक ले। सफ़ेद रंगत में सुर्खी फैली थी, जो इसको खुद में समेटे था। वजदान वो रोने वाली थी। मैं आज मामा को बताऊंगी। आपका बेटा। मुझे इसकी शर्ट के बटनों को देखते बोलते बोलते होंठ दांतों तले दबाए एकदम रुकी थी। हस्बैंड वाइफ का पर्सनल बताओगी? इसके कान में सरगोशी की थी। हर सवाल का जवाब था इसके पास। वो बाकायदा इसकी बोलती बंद करा चुका था। अब तो लम्स से हिला भी नहीं जा रहा था। वजदान ने इसको खामोश पाकर अपनी सीट खींची, आराम से टेक लगाई। आप क्यों मुझे तंग करते हैं? मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। तो फिर जल्दी करो ना, लिप ग्लॉस लग जाएगा आपको। वो बेबसी से बोली, ताकि लिपस्टिक के डर से वो बाज आ जाए। क्यों न कि वजदान इसके मुताबिक ढीठ इंसान था। मैं टेस्ट कर लूँगा। आप वो क्या कह रहा है? लम्स की हथेलियाँ पसीने से भीगी थी। शर्म से इससे बोला नहीं जा रहा था। आप कितना फजूल बोलते हैं। अगर मैंने की भी तो मैं ये यहाँ दूंगी। नज़रों से झुकते इसके माथे की तरफ इशारा किया। नहीं, फिर मैं टेस्ट कैसे करूँगा? मुस्कुराहट जब्त की। वजदान, प्लीज़ मुझे जाना है। वो आंसू बहाना शुरू कर चुकी थी, और इसकी इस अजीब फरमाइश से ओ शिट, वो परेशान हुआ था इसके रोने से। यही एक बंदी थी जिस पर वजदान चाह के भी गुस्सा नहीं कर सकता था। अच्छा इधर देखो, प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कर रहा। देखो तो। इसका चेहरा ऊपर किया था। आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई फीलिंग्स लम्स। आई नो एज डिफरेंस है हमारे दरमियान, मगर रुखसती से पहले इस रिश्ते की और मेरी सारी डिमांड को समझ लो, वरना जो तुम्हारी हरकतें हैं, तुम तो नहीं मुझे अपने करीब आने दोगी। इसकी भीगी पलकें छुई थी। जैसे आप तो मेरी मानते हैं ना मामा। आपका बेटा मुझे रुखसती की धमकी देने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। इसकी बातें सोचते दांत पीसे। ओके जाओ अब। इसे अलहदा करते खुद पर काबू पाया। इसकी गिरफ्त से आज़ाद होते वो फौरी निकली थी, कहीं इसका इरादा ही ना बदल जाए। शिट, मेरा फ़ोन। यूनी के गेट में पहुंची तो हाथ देखा, फ़ोन तो डैशबोर्ड पर ही छोड़ आई थी। अगर कॉल ना की तो लम्स जान ले लेगा तुम्हारा शोहर। अभी वो पलटती कि कोई इसके रास्ते में हायल हुआ। एक्सक्यूज़ मी। लम्स साइड से गुजरने लगी। क्या रखता है तुम्हारा? तीखे तेवरों से गुलाबी कपड़ों में मलबूस प्यारी सी लड़की को सरता पैरों देखते पूछा, जो किसी भी को भी अपनी खूबसूरती से मुतवज्जा करने की सलाहियत रखती थी। क्या मैं आपको जानती हूँ? लम्ब सामने मौजूद लड़की को पहचानने की कोशिश में थी। वाह, कितनी मासूम हो तुम। एज भी कम है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? पढ़ाई के नाम पर अमीरजादों की गाड़ियों में बेशर्मी वाली हरकतें करते हुए उम्र देखी है अपनी और काम। वो गुस्से में बोली, तमीज़ के दायरे में रहें। आप क्या कह रही हैं? किसकी बात कर रही हैं? एक वजदान ने डिस्टर्ब किया था। अब ये कौन है? लम्स को इस सिचुएशन में रोना आया। जी मासूमियत तो देखो, अब जानती भी है वो वजदान शाह एक नंबर का आवारा इंसान। पता नहीं कितनी लड़कियों को अपने साथ, और तुम्हें भी। शट अप। एक लफ्ज़ भी तुमने अब बकवास की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। लम्स के बोलने से पहले वजदान ने जवाब दिया था। इसका सेल फोन वापस करने आया था, और सारी तो नहीं पर आखिरी बात सुनकर इसका दिमाग ख़राब हो चुका था। शिश मेरी जान, ये फ़ोन लो और अंदर जाओ। मैं देखता हूँ उसे।
کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے آنسو صاف کرتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، پر پرواہ کسے تھی؟ جاؤ مسکراتے اپنے سے علیحدہ کرتے کہا تھا، جو اس لمحے میں اس کی موجودگی سے سکون محسوس کرتے تشکرانہ نظروں سے دیکھتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی۔ او مسٹر رومیو، چلی گئی آپ کی جولیٹ۔ سامنے کھڑی بدتمیز سرپھری لڑکی کی بات پر وہ ہوش میں آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ اس قسم کی چیپ بکواس کرنے کی؟ اوقات میں رہو مس مریم، رپورٹر بننا بس نہیں چل رہا تھا اس منہ پھٹ لڑکی کو سبق سکھاتے، پر لڑکی ہونے کا لحاظ تھا۔ تم میں ویسے شرم تو نہیں ہے؟ وجدان شاہ، غلطی تو تم ماننا، تم امیروں نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اس بیچاری معصوم لڑکی کو تم جیسے درندے سے بچا رہی تھی جو گاڑی میں تمہارے ساتھ اف بولتے وہ رکی۔ وجدان کا دماغ خراب ہوا تھا۔ تم مجھے فالو کر رہی تھی، اس کی بازو کھینچتے وہ یونی کی بیک سائڈ پر لے کر دمکایا تھا۔ جواب دو مجھے۔ اس کا ہاتھ بری طرح مروڑا تھا۔ لیو مائی ہینڈ، جنگلی جاہل، وہ چیختے بولی تھی۔ جواب دو۔ وہ پھر سے زور دیتے کان کے قریب چیخا۔ نہیں جنگلی، میری جوتی کرتی ہے تمہیں فالو۔ آج چھوڑو میرا ہاتھ چھڑوا رہی تھی جو کمر پر باندھ چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جس کو تم اتنی باتیں سنائی ہے وہ میری زندگی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس قسم کی بیہودہ بکواس کی؟ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ پھر سے درد سے چیخی تھی۔ اس بات پر پتہ ہے دل چاہ رہا تھا تمہارا حشر بگاڑ دوں، اندھا اگر میرے راستے میں آئی تو سوچ سمجھ کر آنا مس اینکر۔ جھٹکے سے بازو چھوڑتے وہ چلا گیا۔ کون تھی یہ لڑکی جس کے لیے یہ مری جا رہا ہے؟ آج جنگلی ایڈیٹ نہ ہو تو مریم نے اپنی درد کرتی بازو سہلائی تھی جو دوسروں کا بھلا کرتے ہمیشہ اپنا نقصان کرواتی تھی۔ بمشکل اس کا گھر ڈھونڈا تھا۔ اب دروازے کے آگے کھڑا وہ بیل بجا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک بزرگ خاتون نے کھولا۔ جی، وہ آنکھوں میں غیر شناسائی لیے سامنے کھڑے نوجوان لڑکے کو حیرت سے تک رہی تھی۔ السلام علیکم، کیا یہ مریم کا گھر ہے؟ مراد نے سلام کرتے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ حیرت نے تھی۔ جی، میں اس کا کلاس فیلو ہوں، گڑبڑاتے کہا، جو بھی ایک لڑکی کی عزت جانتا تھا، کہیں وہ غلط ہی نہ سمجھ لیں اسے، اور جھوٹ بولتے وجدان کو کافی لانتے دے چکا تھا۔ اچھا آؤ بیٹا۔ توقع کے برعکس وہ اندر لے کی تھی اسے۔ مریم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے بول رہی تھی، جی وہ مجھے جانتی نہیں تو ذکر کیسے کرے گی؟ دراصل گریجویشن کے بعد وہ ہم یہاں سے شفٹ کر گئے تھے، اسی لیے ابھی چند دن پہلے واپس شفٹ ہوئے ہیں، تو سوچا اسے مل لوں۔ مراد مسکراہٹ سجائے بولا، اچھا تم بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، سہولت سے منع کیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ اب وہ اس سے کافی حد تک فرینک ہو گئی تھی۔ جی میں پولیس میں ہوں۔ ارے واہ بیٹا، مجھے پولیس والے بہت پسند ہیں، تم تو ہمارے ملک کے محافظ ہو۔ جی شکریہ، اپنی بیٹی سے پوچھے گا میری تعریف۔ دل میں سوچا کیا ہوا لمس؟ اسے گمسم دیکھتے پوچھا تھا، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ عذرا نے فکر سے پوچھا تھا جو اس کی بیسٹی تھی۔ کچھ ٹائم پہلے وہ سارا واقعہ اسے بتایا۔ کول ڈاؤن، وہ کلاس کی سیکنڈ رو میں چیئر پر بیٹھے اسے پانی دیتے بولی، یار فضول بول رہی تھی، پتہ ہے اس ٹائم میں کتنی انسلٹ فیل کر رہی تھی، مجھے جیسے مجھ سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہو۔ لمس ٹینشن لیتے بولی، جلدی وہ کسی بھی بات کو خود پر سوار کر لیتی تھی۔ تم اس بندے کی نکاح میں ہو، تم غلط تھی ہی نہیں نہ، پھر کیوں دماغ تھکا رہی ہو اپنا؟ عذرا نے اس کے ساتھ بیٹھتے سمجھایا، مجال ہے جو یہ بندہ پبلک پلیس کا بھی خیال کر لے۔ کچھ ٹائم پہلے گاڑی کا سین سوچتے وہ غصے میں تھی، مگر اس کی باتیں یاد کر کے دل کی کیفیت بدلی تھی۔ ڈارلنگ، اب آپ کچھ زیادہ سوچ رہی ہیں، عذرا وجدان کی ٹیون میں سے چھیڑتے بولی تھی۔ شٹ اپ، نہ چاہتے ہوئے بھی گلابی مسکراہٹ لب مسکرائے تھے، کیوں نہ کہ اسے ڈیفینڈ کرنے والا بھی وہی انسان تھا۔ بلشنگ عذرا نے بھی اس پھر اسے چھیڑا جس کا موڈ بحال کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ کلاس۔ وہ جو گھور رہی تھی کلاس میں ٹیچر کی موجودگی سے نظریں پھیری، سامنے اپنے کیمسٹری کے پرانے پروفیسر کی جگہ نئے پروفیسر کو دیکھ کر چونکی۔ بلیک ڈریس، پینٹ گرے شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے، بلیک ٹائی لگائے، بلون آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ کافی ڈیسنٹ لگا تھا۔ ہائی ایوری ون، آئی ایم یور نیوز پروفیسر حیدر، دھیمی مسکراہٹ سے تعارف کروایا۔ سو پہلے سب انٹرو کروائیں۔ اوکے فرسٹ رو، پہلی لائن سے مخاطب ہوا، سب اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ اوکے دی سیکنڈ مس آپ، وہ لمب سے مخاطب ہوا، میں، وہ اپنی طرف انگلی کرتے دھوپ نکلتے پوری ساری کلاس کے سامنے اپنا انٹرو کروانا اس کو ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں، آپ کے ہمسائے حیدر کی بات پر سب دبا مسکرائے۔ بامشکل وہ سیٹ سے اٹھی تھی۔ نیکسٹ ٹائم اپنا نام تم لمس وجدان شاہ بتاؤ گے تم، ورنہ اس کی بات یاد کرتے وہ بے حد کنفیوز تھی۔ لمس ہے یاد، وہ مشکل بولی۔ لمس، یہ کیسا نام ہے؟ وہ ماتھے پر بر لاتے حیران تھا۔ جیسا ہوتا ہے سب کا نام، وہ چڑی
حد ہے، ابھی پہلے ہی وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں نے بیٹھنے کو کہا ہے، وہ اسے بیٹھتے دیکھ کر بولا۔ لمس کو کوفت میں مبتلا ہوئی، جو نمونہ پیس سمجھ رہی تھی خود کو، اور کلاس کے اسٹوڈنٹ دبا دبا ہنس رہے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مجھے نہیں پتا، وہ چڑی سب کے سامنے بتانے سے۔ اوکے پھر کھڑی رہے، حسین خوبصورت، وہ جلدی سے چپاتی بولی۔ سوٹ کرتا ہے، وہ جائزہ لیتے بڑبڑایا۔ نو، کین آئی سٹ ڈاؤن سر؟ جھجکتے پوچھا۔ شور، مسکراہٹ اچالتے وہ باقیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا تھا یہ؟ وہ باہراتے عذرا سے غصے میں بولی۔ پروفیسر ڈیسنٹ ہے، عذرا چپس منہ میں ڈالتے الٹا جواب دیتے مزے سے بولی۔ رہنے ہی دو تم تو۔ وہ بدمزہ ہوئی اس کی تعریف پر، جو کلاس میں اس کا نام جاننے کے بعد کچھ زیادہ ہی نرم ہو گیا تھا۔ پجتان شاہ، تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں اس لڑکی کو بھی تمہارا سچ بتاؤں گی۔ جینز کی پاکٹ سے دروازہ کھولا تھا، ابھی وہ اپنے روم میں جاتی جب ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں پر ٹھٹکی۔ ہاں بس بیٹا، تھوڑی سی منہ پھٹ ہے۔ وہ ہنستے اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ تھوڑی نہیں، بہت زیادہ ہے انجان مرد کی آواز سے مریم کو کرنٹ کھایا۔ بیگ لانچ میں پھینکتے وہ فوری اس کی طرف بڑھی تھی۔ کون ہے یہ گرینی؟ ابھی وہ جواب دیتی جب وہ پلٹا۔ تم؟ وہ اتنی زور سے چیخی تھی، اور مریم بٹ پلیز ناٹ سرپرائزڈ، آؤ نا، ہم ابھی تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ کیوں گرینی؟ مراد نے اسے کہا جیسے وہ بہت پرانے رشتے دار ہوں۔ ہاں ہاں بالکل، گرینی نے ساتھ دیا۔ تم ہمارے گھر کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، کیوں آئے ہو یہاں؟ مریم، مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ گرینی نے آنکھیں دکھائی۔ بٹ مہمان، نہ جان نہ پہچان، یہ کہاں سے ہوا ہمارا مہمان؟ مس مریم اتنی جلدی بھول گئی؟ مراد یونیورسٹی میں کیسے میرا لنچ چوری کر کے کھا جاتی تھی، اب مجھے نہیں جانتی؟ ویری بیڈ۔ مراد نے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی ضبط کی تھی۔ ہاں ہاں، یہ لنچ چوری کرتی تھی تمہارا؟ گرینی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی گرینی، کیا بتاؤں، اس کے علاوہ یہ ایگزام میں پوری میری چیٹنگ کرتی تھی، اور دیکھیں آج میری وجہ سے کس مقام پر پہنچ گئی، اور اب مجھے ہی پہچان نہیں رہی۔ مراد نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ بٹ کیا بکواس ہے یہ، نکلو میرے گھر سے۔ مریم آگ بگولا ہوئی، ایک تو اس وجدان پر غصہ تھا، اور اب پولیس والا۔ دیکھو پولیس مین، شرافت سے نکلو میرے گھر سے، نہیں تو انگلی دکھائی تھی۔ نہیں تو کیا گرینی، یہ پولیس بلائے گی؟ مراد نے تپاتے پوچھا تھا۔ وہ تو تم خود ہی ہو تھوڑی سی پاگل۔ گرینی کیا ہے یہ سب؟ آپ میری ہیں یا اس رشوت خور انسان کی؟ گرینی چیخی تھی، وہ چیخی تھی۔ فی الحال مراد کے ساتھ ہنستے تنگ کیا رکھیں سے وہ پیر پٹکے غصے سے چلی گئی اور ناراض ہوگی۔ وہ میرے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہے، میں دیکھتا ہوں گرینی، آج کافی سالوں بعد ملا ہوں نا۔ وہ مراد کیا ایکٹنگ کی ہے، تم تو خود کو داد دیتے وہ باہر بڑھا تھا۔ مریم کہاں وہ ڈیئر، دیکھو غصہ نہیں کرتے، کہاں وہ مراد؟ لانچ میں ایسی آوازیں دے رہا تھا جیسے بچپن میں اکٹھے کھیلتے ہوں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ یکدم روم سے جن کی طرح باہر نکلی۔ ہائے، کیا تم دور کر دو گی؟ وہ لوفرانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ سپٹائی تھی، اس کے جھکنے سے اس کی شرٹ سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو سے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مقاصد کیا ہے تمہارے؟ آخر بتاؤ ورنہ میں تمہارا۔ بولتے وہ رکی جو اس کو تاڑ رہا تھا۔ کیا واقعی تم میرے مقاصد پورے کرو گی؟ سرتا پیر دیکھتے سے پھر سے سلگایا۔ بٹ بے شرم انسان، مریم نے گلے میں لپیٹا اسٹولر کھولا۔ ریلیکس، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مراد اس کی جھجک دیکھ کر سنجیدہ ہوا تھا۔ پر مجھے نہیں کرنی، نکلو میرے گھر سے۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ نہیں سننی؟ نکلو یہاں سے۔ گرینی کے سامنے کیا بکواس تھی؟ نکلو میرے گھر سے۔ سننی تو پڑے گی، اب اگر بولی تو برا پیش آؤں گا۔ تم روپ نہیں ڈال سکتے۔ بٹن کھلا ہے۔ بٹ مریم کی آنکھیں کھل گئی۔ میرا مطلب ہے شرٹ کا۔ مراد نے پھر سے سلگایا، اپنی گرے شرٹ کو دیکھا، فوری اسٹولر آگے کیا۔ بے شرم آوارہ پولیس والے، نکلو میرے گھر سے۔ وہ غصے سے بولی۔ دیکھو اب خاموشی سے میری بات سنو ورنہ۔ مراد زبردستی ہاتھ کھینچ سے اسے صوفے پر لایا تھا۔ یہ پکڑو، اس میں ایک ویڈیو ہے جو تم وائرل کرو گی۔ USB ہاتھ میں تھماتے زبردستی تھمائی تھی۔ اور تمہیں ایسی غلط فہمی کیوں ہے کہ آنکھیں چھوٹی کرتے کہا تھا، دیکھو اس رات تمہیں میں نے بچایا تھا اور لفٹ بھی دی تھی۔ سوچو اگر نہ دیتا تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ، اور اب اگر پھر بھی تم میری بات نہ مانے تو یہ سب کچھ گرینی کو بتاؤں گا۔ ویسے بھی اتنی دیر میں مجھے اتنا تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ وہ تمہاری جاب کے خلاف ہیں۔ ڈیئر مریم، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔